अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं जमाल टाको फाइम पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद। असल में मैं इसलिए मुखातब हूँ आप लोगों से कि मेरी इस छोटी स्पीच के बाद जो आप लोग डिस्कशन देखेंगे, जो मेरे दरमियान मेरे साथ मिस्टर ताहिर और मिस्टर खालिद ने उसमें शिरकत की, इस स्पीच को गौर से सुनिएगा, बल्कि उस डिस्कशन को गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसमें जो इंडिया में एशिया में फर्स्ट टाइम फार्मूला 1 का इफ्तिताह हुआ, और जो आपने ख़बर सुनी होगी कि एशिया के अंदर और इंडिया ने फार्मूला 1 का इफ्तिताह किया है, ये इंडिया के लिए और एशिया में इंडिया के लिए बहुत बड़ी और फ़ख्र की बात है। इसी तरीके से इंडिया ने फार्मूला 1 की तरह वहाँ पे अपने मुल्क में उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक के लिए कुछ चंद चीज़ें तरक्की की राह पे चलाई, जैसे डबल डेकर ट्रेन, मेट्रो, डबल डेकर जहाज़ जो उन्होंने ख़रीदा फ्रांस से, फार्मूला 1 का इफ्तिताह। इस तरह उनके जो 60 डैम हैं, उसके अलावा बहुत सारी तरक्की की तरफ जो वो गामज़ान हैं, उनको देखते हुए जज्बात हम जज्बात से पार आ गए और हम जो पाकिस्तानी बाहर के मालिक में रहते हैं, जब अपने मुआज़ना करते हैं अपने मुल्क को और इंडिया को, तो इंडिया को बहुत पायदार और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होता देखते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, जो सड़ी और बदबूदार पॉलिटिक्स है, वो टॉप टू टो तक, उसको देखते हुए हम लोगों को, पाकिस्तानियों को जो बाहर रहते हैं, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी। तो इसी सोच के दौरान हमसे ये डिस्कशन होगी, ऐसे ही बातों बातों में। तो क्या जज्बात हैं उनको देखिए और हमारी स्पीचेस को और डिस्कशन को देखें, उससे सबक हासिल करें। ये पूरी पाकिस्तानी कौम को मैसेज है हमारा, इससे बेहतर के पहले सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं जमाल टाको, पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट फाइम बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद। खुदा हाफिज़। कुदरत ने इंसान को अकल दी, ये बहाना बनया उन्होंने लोगों वास्ते। सुती कौम जगाने का एको तरीका है, जो मैसेज भेज रहे हैं उन्हें जगाने पे एकड़ नहीं एकड़, उन्होंने लोगों ने अकल आ लगी, बेवकूफ लोग ने। आज मैं तुहानू दसा, मैं तुहाडी गल कर रहा, ए गुआह ने, ताहिर साहब गुआह ने कि मैं शुरू तो जान देना, मैनू सारे पहले पागल ही कहते रहे, आज भी मैं पागल हाँ, कोई परवाह नहीं, मैं पागल हाँ, लेकिन समझ की गल है। लेकिन मैं तुहानू मैनू दसो, और मैनू भुख है थे, तुसी मैनू मैं दस दो, मैनू भुख है थे, रोटी लभदी है ना फर्स्ट क्लास, ते मेरी बलात जान पाकिस्तानी खड़े जान। इसी दी गल वो जो गल मैं कुर्बान थोड़े बेटे नूं दस रहे हां कि असां ते 3 टाइम दी रोटी खाने हां, पेप्सी भी पई है, वितर भी पई है, एक ऑरेंज भी पई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि असां दुख जिहड़ा है वो किन्हां लोकां दा है, असां क्यों पे तड़फने हां। और तुसां सुबह
تی لے کے شام تک تساں میں یقین جانے کہ میں تواڈے سامنے اس کیمرے دے سامنے شاہ جی پھر کریے نا میں تواڈے کولوں معذرت خواہاں کہ مینوں اور صحیح میں نے مزید پتہ چلتا ہے. دیکھو نا اصل تو انسان ہے گفتگو ہی پتہ لگتا ہے. میں شکلاں تھی تے کوئی نہیں پتہ لگتا تواڈے اندر کی ہے. تساں بول سو دیتا ہوں جتنا دکھ اور درد تساں لگتے ہیں اللہ دی قسم ہے اصل اس تے پوچھ بھی نہ قرآن دی قسم میں پیدا کرن والے دی قسم چک کے کہنا پیدا کرن والے دی قسم او مینوں اج مار دے اج اس ویلے کہ جدوں تو میں کام شروع کیتا ہے میں اپنی بیگم میری کہندے میں بیگم میرے بچے حسن میرا جو بھرا ہے انہوں میں سر آکھیا انہاں آکھیا مینوں اپنا ایک پیسہ نہیں چاہیے میں 20 سال گزارنے تھے میں ایک ٹیڈی پیسہ نہیں کمایا اسی گل ہے میں گواہ اس حرام دا میں گواہ اس گل دا میں گواہ سمجھ کوئی ہیر پھیر دا پیسہ نہیں کمایا تے تسی سوچ سکتے ہو کہ میں ملک جا کے تے کوٹھیاں بناؤں گا نہ پیسہ بنانا وہ مینوں کوئی لوڑ نہیں ہے میں صرف ایک کوئی گل چاہنا جی دنیا سمجھ جاوے میں صرف یہ کیا چاہنا کہ ساڈا ملک اسی پاکستانی سریاں فخر نال سر چاک ہے چلیے 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 کہ اسی ٹرین بنائی اسی ڈیم بنائے اسی فلان چیز بنائی اسی فلان چیز بنائی اسی او بنائے اسی پاکستانی ہاں میں یہ چاہنا مینوں نہیں چاہیے پیسے پا جی مینوں پیسے نہیں چاہیے سیدھی گل ہے وہ مطلب ہے جب گل کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا کتی کے بچوں ایٹم بم تو انسانیت کو مارنے کے لیے ہے آپ اگر ایک گولی بنا لیتے نا جو پیٹ میں درد ٹھیک کرتی ہے تو مجھے آج پاکستانی ہونے پہ فخر ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ بات کہ ایک نہیں چاہیے اگر ایک گولی بنا کے تم لوگ فخر کرو کہ تم نے گولی بنائی ہے انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں تم نے تو وہ بنائی وہ بھی جلی وہ بھی چھپائے پھرتے ہیں کبھی اس کو اٹھا کے کدھر لے جاتے ہیں کبھی بنائی وہ بھی جلی اور یہ شعر جتنے بنتے ہیں ایک بندہ جی جی بات کریں یہ شعر جو کہتے ہیں کہ ایٹم بم کا دھماکہ میں نے کیا او آرام زادو اور تم نے کیا کیا اس ملک میں ڈنگی کے لیے آپ کے پاس علاج نہیں ہے اور فخر ایٹم بم پہ کرتے ہیں اس پہ بیٹھ کے پیشاب کریں ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے دیکھیں میں جب پڑھتا تھا ڈگری کالج میں تو ہمارے ایک پروفیسر تھے اللہ اگر وہ یاد ہے اللہ کی ذات انہیں ان پہ رحم سے نازل کرے شیر احمد ان کا نام تھا وہ کہتے تھے ضیاء اللہ کا دور تھا اس وقت تو وہ کہتے تھے کہ ضیاء ہمیں ایٹم بم اس آدمی کے بھی وہ دیکھیں وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایم اے انگلش کیا میرے ساتھ جو پڑھتے رہے ان کو پتہ ہے اور انہوں نے کہا ہے وہ روتے تھے کلاس میں اور وہ میری طرف دیکھتے تھے کیونکہ میں بھی انہی کی طرح رو رہا ہوتا تھا کلاس میں اور بھی میرے ساتھی تھے جن میں فیاض احمد صاحب ہیں جو جب یہ دیکھیں گے تو وہ جان ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرا ان کا باپ جو ہے وہ بریگیڈیئر تھا آرمی میں ان کا ایک بھائی جنرل ہے ایک کرنل تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی ان کو اپنے گھر نہیں آنے دیا میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے اس قوم کا پیسہ کھایا ہے آپ آرام کا کھانا کھا رہے ہیں میرے گھر نہیں آنا کیونکہ یہاں حلال کا ہے وہ کہتے تھے کہ میں جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک دن جو کیمپس ہوتا ہے جہاں سارے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ وہاں سے وہ جب کھانا جو بچتا تھا نا تو وہ پیچھے جو ڈرم ہوتے ہیں وہاں پھینکتے تھے تو اس کے پاس ہی جگیاں تھی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں ڈھاکہ کی ایک طرف سے وہ دوڑ کے آ رہا ہے ایک طرف سے کتا دوڑ کے آ رہا ہے اور روٹی کو کتے نے اور اس بچے نے ایک دفعہ پکڑا ہے آدھی کتا لے گیا آدھی وہ بچہ لے گیا وہ کہتا ہے میں اس کا گواہ ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے یہ دیکھا ہے تو وہ کلاس میں کہتے تھے کہ ضیاء الحق ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے ہمیں ٹینک نہیں چاہیے ہمیں F-16 نہیں چاہیے ہمیں کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی چاہیے اسی بات ہے کیا چاہیے ترقی چاہیے ہمیں میں صرف یہ کہتا ہوں یار تم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے تم لوگ اتنی پوسٹیں رکھتے ہو تم لوگ پولیٹیشنز ہو یار پبلک کو کھلاؤ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے تم ہر بندہ خدا نہیں ہے انسان کسی کو نہیں دے سکتا مگر اپنی پبلک کو اسٹیبلش تو کرو کاروبار لے کے آؤ بزنس لے کے آؤ کرپشن ختم کرو لوگ روٹی کھائیں بچے عید کو کپڑے پہن سکیں بابا جگیاں لگی ہیں وہاں پہ پاجی جگیاں ہیں جگیاں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایسی بات وہ کوئی روٹی نہیں کھا
میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میں کہتا ہوں میرے پر میں سو نہیں سکتا رات کو. میری بہن مجھے رات کے بعد میری وائف مجھے رات کو بولتی ہے تو سو جا, کیا ہے تجھے رات کے 2-3 بجے اٹھا. میں آپ کو رات کی بات بتاتا ہوں کہ رات کو 3 بجے میری بہن مجھے کہتی کیا سوچ رہا ہے تو, کوئی یہاں پہ بادشاہ بیٹھا ہوا وزیر دعمیر سپاتا بولو یہ دنوں سے ماں بولو. میں نے خدا کے سامنے کل جواب دینا ہے. مجھے کہتی ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تم کر کیا رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں کر رہا, تمہارا وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے سینے کے اندر درد ہے. ہم کوشش کریں گے تو کسی نہ کسی دن ایک دن آئے گا کہ سورج نکلے گا. کیا صاحب یہ میر جعفر اور میر صادق والی بات ہو گئی ہے, یہ غدار لوگ ہیں. یہ میر جعفر اور میر صادق کی نسل سے آ رہے ہیں. جو یہ نواز شریف, جو یہ زرداری صاحب, یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی نسل آ رہی ہے ہمارے ہم پر حکومت کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں پیسے کے لیے انہوں نے غریب کا خون چوس لیا ہے اور آخری قطرے تک یہ چوستے رہیں گے اگر یہ لوگ ادھر رہے. آج مجھے ان لوگوں کا خاتمہ لازمی ہے. ہر قیمت پر عوام کو سڑکوں پر آنا چاہیے, ان کو باتیں کرنی چاہیے, ان کو اپنا رونا چاہیے, اپنا خون بہانا چاہیے. ایک دفعہ جتنا بھی ان سے ہو سکے وہ کاٹیں, جو کریں, ان لوگوں کو خاتمہ لازمی ہے. یہ لوگ غدار ہیں, ان لوگوں نے ہمارے ملک کو ان کی اس کی جڑیں جو کھاڑ دی. دراصل بات یہ ہے جمال ٹاکو صاحب کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, مجھے ابھی شعر تو نہیں یاد آ رہا کیونکہ ابھی ہم جذباتی ہوئے ہیں, لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ شاہین ہے جو باز ہیں ان کی اماج گاؤں میں کوے آ گئی. یہ آرامی کوے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے بٹھا دیے ہیں. لیکن اس میں اگر آپ کہیں کہ یہ سارا ان کا قصور ہے, ہم سارے قصوروار ہیں. جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ پاکستان میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں لیکن وہ میں کیمرے کے سامنے سنا نہیں سکتا. ہماری حالت ہے کہ ہم انتہائی ذہنی پستی کے 7ویں تہ کے نیچے ہے. ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. پاکستانی قوم کو یہ چھوٹی سی ایک چائے کی پیالی پہ یہ ووٹ دیتے تھے. خدا کی قسم یقین کرو, آپ یقین کرو, آپ پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچو کہ میں نے آپ کو فلم دکھائی ہے, یہ بہت بڑا آنر ہے انڈیا کے لیے. یہ بہت ایشیا کے اندر ایک نام بنا دیا اس نے کہ یعنی کہ کہنا چاہیے کہ انڈیا ٹائگر بنا دیا اس نے. جی ایسی بات ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جو بونے حکمران ہیں, یہ ان کے کپڑے جو ہیں یہ اٹلی سے جاتے ہیں, سب سے بڑا مارک ہے. اور ادھر ہی دیکھ لیں انڈیا والے وہ اپنی دھوتیاں اور کرتے پہن کے اسمبلی میں آتے ہیں, ان کو فخر ہوتا ہے. ان کی عورتیں آپ جتنی بھی پوسٹوں پہ کام کرتی ہیں نا, جتنی پوسٹوں جن پوسٹوں پہ آپ کبھی ان کو میک اپ میں نہیں دیکھو گے, سب سادی لڑکیاں. وہ تو قوم کے لیے کام کر رہے ہیں نا. میں جس جگہ ہماری وزیر خارجہ دیکھ لیں, ہاں یہ تو سیکس سمبل ہے. ہاں میں جس جگہ پہ ہوتا ہوں جس جگہ پہ جاب کرتا ہوں اس جگہ پہ انڈین ڈیلیگیشنز آتے ہیں. انڈین ڈیلیگیشن میں نے آج تک کوئی پاکستانی ڈیلیگیشن دیکھا. میں نے انڈین ڈیلیگیشن, چائنیز ڈیلیگیشن, کورین ڈیلیگیشن, دنیا کے ڈیلیگیشن دیکھے ہیں, لیکن میں نے کبھی پاکستانی ڈیلیگیشن دیکھا. اور عورتوں کو جتنی بھی انڈین لڑکیاں آتی ہیں میں ان کو دیکھا ہے, کبھی کسی کو میں نے میک اپ میں نہیں دیکھا, لیکن بستے اٹھائے ہوئے, بڑے بڑے بھاری بستے اٹھائے ہیں میٹنگز کے لیے اور کام کرنے کے لیے. بستے اٹھائے, اتنا بڑا بڑا بیگ اٹھائے ہوئے چل رہی ہیں. اور مجھے پوچھتی ہیں ہائی ہیلو ہاؤ آر یو, آئی ایم آلرائٹ. From where you are? I'm from Pakistan. I'm from Delhi. I'm from Calcutta. Nice to meet you. مگر میں ان کو دیکھ کے یہ سوچتا رہتا ہوں, وہاں بیٹھ کے کس دن میں دیکھوں گا کہ پاکستان ڈیلیگیشن آئے گا. آپ کو پتہ ہے گرینڈ پری کھولنا, ایک بات کو سوچنا, یہ بات بہت بڑی بات ہے. گرینڈ پری کھولنا, اس کے بعد گرینڈ پری کے اندر جتنے بھی لوگ گئے ہیں یورپ کے جو گرینڈ پری کرتے ہیں, ان کا ادھر جانا, ان کا انتظام کرنا,
اس کے بعد میٹرو چلنا نہیں، وہاں کا جو اس کا سسٹم ہے پروجیکٹ، اس کے بعد جو ڈبل ڈیکر جہاز خریدنا، اس کے بعد 80 ڈیم بنانا، اس کا جتنی ترقی ہے وہ سارا یورپین اور امریکنز کی جو ان کی جو ایمبیسیاں یہاں بیٹھی ہیں وہ کام کرتی ہیں اس کے اوپر، پیپر ورک ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی ڈیلیگیشن جاتی ہیں، پھر ان کو پیسہ لگاتے ہیں، پھر تعلقات بڑھتے ہیں اور یہ چیزیں چلتی ہیں۔ انڈیا کے پاس 60 ڈیم ہیں، 60 ہم ایک کالا باغ کو 20-25 سال سے رگڑ رہے ہیں، وہ اوور نہیں بن سکا، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ 60 ڈیم منہ سے لینا، ایک ڈیم کو 10 سال سے 5 سے 6 سال 7 سال لگتے ہیں، 60 ڈیم ہیں۔ ہماری تو بات ہی ختم اگر ہو وہ کھول دینا سارے 18 ڈیم تو پاکستان نظر ہی نہ آئے گی تک۔ یہ تو ایک ڈیم کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات کر رہا ہوں، ہم تو ویسے ہی گئے گزرے ہیں نا، ہماری تو حالت ہی نہیں ہے اور نا، میں جیسے خالد صاحب نے کہا ہے کہ یہ قوم کوکین کھا کے سوئی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں پتہ ہے کہ آج کیوں مجھے غصہ چڑھا ہے؟ مجھے اور کوئی بات نہیں ہے، ہم آئے، ہماری پارٹی آئے نہ آئے، میں آؤں انشاءاللہ آئے گی، کوئی بات نہیں آئے گی۔ صرف دکھ ایک بات کا ہے، دکھ ایک بات کا پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب کو ایک ساتھ میں مت رکھو۔ میں پبلک کو یہ بولتا ہوں کہ سب کو ایک ساتھ یعنی ایک لفافے میں مت ڈالو، یہ نہ سمجھو کہ اگر نواز شریف خراب ہے، فلانا خراب ہے تو کوئی اور جو ان سے جو سب بات کر رہا ہے وہ بھی خراب ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے ہم سے، یعنی جماعت پیکو سے یا پریرن آغا حسن سے کوئی تکلیف ہے تو ہم سے آ کے مترو بات کریں، دیکھیں کہ ہم لوگ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں بنانا، اب اس عمر میں ہم کیا بنائیں گے؟ 50 سال میں ہم نے کیا بنانا ہے؟ بنانا تو ہوتا ہے 25 سال میں 30 سال میں آپ وہ جوانوں بولو جی میں گڈیاں کوٹھیاں بناواں، ہوں جو لتا کوریج جا رہی ہونا اسے تمہیں بنانے کی لوڑ ہے، اوستہ ویسے ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے طاہر صاحب، میں آپ کو بتاؤں صرف اتنی بات ہے، آپ دیکھو ابھی تک میرے غصے کا میرا پسینہ میرے ہاتھ میں ہے، صرف یہ بات ہے مجھے ایک چیز چاہیے اپنی زندگی کے اندر، مرنے سے پہلے میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ رزق میرے ہاتھ میں مجھے نصیب نہ ہو، ایک چیز چاہیے مرنے سے پہلے کہ مرنے میں صرف ایک چیز دیکھوں کہ کوئی یہ کہے آ کے آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے جس جگہ پہ جماعت پیکو صاحب آپ چلتے تھے۔ آج دنیا کی ہر قوم پاکستانی کی ہر فرد کی عزت کرتی ہے، اس کے پاسپورٹ کی عزت کرتی ہے، اس کے جھنڈے کی عزت کرتی ہے، اس کی قوم کی عزت کرتی ہے، کیونکہ پاکستانیوں نے ہر چیز خاک میں ملا کے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ صرف اس بات کو میں روتا ہوں یار، مجھے کیا چاہیے؟ ایک بات صبح انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آج میرا خیال اس کا جلسہ ہے، تو میں کبھی کبھار میسج بھیجتا ہوں ان کو، میں نے بتایا ہے جب انہوں نے مجھ سے گلہ کیا تو میں نے بتایا کہ اگر 4 بے غیرت ایک جگہ پہ جمع ہو اور ان 4 بے غیرتوں میں سے مجھے ایک بے غیرت کو چننا پڑے تو میں کس کو چنوں گا؟ میں جو سب سے کم بے غیرت ہوگا اس کو چنوں گا۔ آپ کی بات صحیح ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اچھے لوگ کھڑے نہیں ہوتے وہاں ہم کس کو کھڑے ہونے نہیں دیتے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ آپ ووٹ نہ دیں، لیکن ہم ووٹ نہ دیں گے، اس ملک کی بیوروکریسی اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہی سارا کچھ بناتی ہے۔ ہاں صرف ایک بات بتاتا ہوں آپ کو جاتے ہیں، جی ایک بات صاحب آپ کو بھی ایک بات صاحب، عمران خان آئے گا نا، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ بھی چاہتے ہیں پاکستان بنے، آپ بھی چاہتے ہیں پاکستان بنے، ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اسٹیبلش، لیکن اب کوئی کتا بلا کے بھی بنا دے تو ہمیں منظور ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف جماعت ٹکو ہی آئے، پریزیڈنٹ آغا حسن ہی آئے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی آ جائے، انسان کا بچہ آئے جو آ کے جب پاکستان کھڑا کرے، ہم خود اس کے پاس جائیں گے، بولیں گے ہاں جی الحمدللہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پروف کریں پہلے، لیکن ہم کسی کی تعریف نہیں کریں گے پاوے مر جائے جب تک کہ وہ پروف نہیں دے گا کہ پاکستان کھڑا ہو گیا ہے، آگے۔ اور جو عمران خان کی، ہو سکتا ہے کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہو، ٹھیک ہے، کام کرنا چاہتا ہو، لیکن وہاں جو پگیاڑ بیٹھے ہیں، جو سوسائٹی ہے وہ اس کو نہیں بننے دے گی، اور اس کا طریقہ کار صرف ایک ہی ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو پبلک ہے وہ کسی طریقے سے بھی اپنی آنکھیں کھولے، اپنے دل دماغ کھولے، اور اگر ووٹنگ کا وقت ہو تو کسی کو ووٹ نہ دے، ووٹنگ بالکل سٹاپ کر دے، بولے ہم ووٹ دیتے ہی نہیں کسی کو، کیونکہ ہم کسی پہ اتوار کرتے نہیں، تم نے چننا ہے، گورنمنٹ نے چننا ہے، چنو،
ہم کسی کو دیتے نہیں, کیونکہ ہم تو بھوکے مارے ہیں, 63 سے بھوکے مارے ہیں, ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے. ہم لوگ ہاں ہم ووٹ دے کے پھر بھی جو لوگ نعرے لگا رہے ہوں گے وہ بھی بھوکے مریں گے. جو جلسہ جتنا کٹھا, آپ کو کیا خیال ہے جلسہ کیسے کٹھا ہوا ہے؟ جلسہ نہیں کٹھا ہوا, تو 50 روپے دیے, 30 روپے دیے, پیسہ لگایا, تو بھی آ جا. تو برادری کا ہے نا, میری برادری کا, تو بھی آ جا. تو بھی برادری کا, تو برادری کا, تو بھی برادری کا, آ جاؤ بھائی. اور بات دیکھیں وہ پرویز مشرف کا جب 12 مئی کو جلسہ تھا نا, جو اسلام آباد تھا, جس دن وہ چیف جسٹس ادھر کراچی گیا تو انہوں نے اس کو روک لیا, اور ادھر قتل و غارت ہو رہی تھی, بندے مر رہے تھے کراچی پہ, اور پرویز مشرف جو ہے وہ موقع اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ میری طاقت دیکھی ہے. احمد میر کا میں نے پروگرام دیکھا جیو پہ کہ وہ ڈائریکٹ دکھا رہا تھا. ایک آدمی سے اس نے پوچھا کہ آپ کدھر آئے جی, آپ پرویز مشرف کو کی حمایت کے لیے آئے؟ اس نے کہا کہ میں تو میر پر کھڑا تھا, مجھے تو دوپہر کا کھانا نہیں ملتا, انہوں نے مجھے کہا کہ چلے بس میں بیٹھے, ہم آپ کو دوپہر کا کھانا کھلائیں گے. میں ادھر آ گیا, مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے, میں تو کھانا کھانے کے لیے آیا. یہ آج پھر سارے کل بھی جو بھوکے ننگے تھے 2-3 دن سے اکٹھے ہو رہے ہیں, آج بھی سارے بھوکے ننگے اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تو کوئی تبدیلی تو آئے, کوئی تو ضرور آئے گی. وہ ول بیل دا کیٹ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابھی ایسے 63 سال گزر گئے ہیں, اگر اس طرح رہا یہ تو 100 سال بھی نہیں کریں گے. آئے گی انشاءاللہ, آئے گی, اللہ تعالیٰ کرے گا. آپ کی نہیں یقین کرو بھائی, میں سویرے اٹھا ہوں, آج صبح اٹھا ہوں, میں تھک گیا ہوں سن کے انڈیا یہ بنا رہا ہے, انڈیا یہ بنا رہا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ وہ ہوان باتیں کر رہا ہے, دیکھ رہا ہوں, مطلب ٹیلی ویژن کے اوپر فرینچ ٹیلی ویژن کا دور سے کوئی تعلق نہیں انڈیا سے, کیونکہ ان کی کالونی نہیں ہے. وہ تو لندن میں دکھاتے کہ یہ بندہ انڈیا میں فادر, کیونکہ وہ ان کی کالونی ہے. جب اس ملک جس کی کالونی نہیں ہے وہ دکھا رہا ہے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے, انڈیا یہ کر رہا ہے, انڈیا یہ کر رہا ہے, تو میں سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہوں, کس وقت یہ کہے گا یہ پاکستان کیا کر رہا ہے. میں پاکستان کا تو کہیں گے, پاکستان کا تو کہیں گے وہ اتنے آدمی مر گئے. آپ کو نہیں پتا, میں سویرے اٹھا ہوں, میرا سینہ جو ہے تڑپ رہا ہے, آپ اس کو پہنچ نہیں سکتے. میرے سینے کے اندر جو آگ لگی ہے نا, میرے بچے کب ڈر جاتے ہیں, کئی دفعہ یہ لوگ ڈر جاتے ہیں, میں جیسے وہاں پہ غصے ہوتا ہوں میرے بچے کمرے میں چلے جاتے ہیں. پتہ کیوں؟ یہ کہتے ہیں پاپے کا ایسا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ اس کے قریب مت جاؤ. یہ سویرے جس میں ان سے بات کرتا میرا بیٹا اٹھتا ہے تو یہ ہر جگہ آ کے مجھے پیار کرتا ہے, یہ مجھے پیار کرتا ہے, میں اس کو پرے کر دیا کیونکہ میرا میٹر پھرا ہوا تھا. ان کی اور میری تقریباً 15 منٹ فون پہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ آ جائیں, ریسٹورنٹ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ان کے اندر جو دکھ ہے, وہ شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا, دیکھیں نا ایسے ہی وہ ان داغ ہے, جتنا یہ دکھ اور درد رکھتے ہیں, یہ نہ اس کو میں بیان کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں, بیان نہیں کر سکتا. آج میں سویرے اٹھا ہوں, مجھے کل سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ گرینڈ پری ہو رہی ہے, تو میں نے نظر انداز کر دیا کہ مجھے دکھ نہ ہو, میں نظر انداز کرتا رہا. تو سویرے میری بیگم نے ٹیلی ویژن لگا دیا, تو ایک دم جو ہے وہ انڈیا کا گرینڈ پری شروع ہونے والی تھی, تو وہ تو یہ ٹی وی والے بول رہے تھے گرینڈ پری انڈیا میں شروع ہو چکی ہے اور آج گرینڈ پری ہو رہی ہے. میرا خون جو ہے نا الٹا گھوما, میں بیٹھ گیا, کچھ دیر تو میں برداشت کرتا رہا بیٹھ کے. جب وہ گرینڈ پری شروع ہوگی, اسٹارٹ ہوگی, پھر انہوں نے دکھایا اوپر سے ہر طرف سے گرینڈ پری دکھائی انڈیا کی, میرے سینے کے اندر جو نا ایسے بندہ کھڑا کر کے نا کوئی نیزہ پھڑاتا ہے, نیزہ چھوڑ دے, میرے سینے کے اندر نیزے پہ نیزہ لگ رہا تھا جب میں دیکھا تھا گرینڈ پری انڈیا کے اندر چل رہی ہے. گوروں کو دیکھ رہا ہوں وہاں پہ, اور وہ گرینڈ پری آپ دیکھو ان لوگوں نے اتنی خوبصورت بنائی ہے اس طرح کہ وہ یورپ میں بھی نہیں ہے. انہوں نے وہاں کے ڈرائیور نے کہا ہے کہ بیسٹ, انہوں نے کہا ہے کہ جو بیسٹ ہے اس کا اور اس کا جو سسٹم ہے وہ اتنا خوبصورت ہے.